तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फराज अहमद और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो में। नाज़रीन आज मैं मौला सैयद सज्जाद की सीरत मुबारका के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मौला की शहादत के दिन है तो उसी मुनासिबत से आज की मेरी वीडियो है। वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा कुछ वालिदैन के लिए लोग मुझसे पूछते हैं कि बेहतरीन इसाले सवाब क्या है, वो भी मैं वीडियो में बताऊँगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में। नाज़रीन मौला सैयद सज्जाद किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मौला सैयद सज्जाद की ज़िंदगी को अगर आप देखें तो मेरे मौला सैयद सज्जाद की ज़िंदगी एक बेहतरीन अमली नमूना है। खाली सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा का ख़ानदान है दुनिया के अंदर कि जो आज तक दुनिया को उन उलझों से निकाल रहा है कि जिसमें दुनिया अपने आप को कुछ नहीं समझ रही थी। मौला सैयद सज्जाद का तारुफ और शान अक़दस बयान करने लगा हूँ। नाज़रीन वीडियो को पूरा देखिएगा। मौला सैयद सज्जाद साजिद उस शख्स को कहा जाता है, साजिद उस शख्स को कहा जाता है नाज़रीन कि जो पाक ज़मीन तलाश करे सजदों के लिए, जो पाक ज़मीन सजदों के लिए तलाश करे उस ज़मीन को कहा जाता है, उस शख्स को कहा जाता है साजिद। और ज़मीन जिसके सजदों की तलाश में हो कि ये हम पर सजदा करे, उस ज़ात को सैयद ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। मौला सैयद सज्जाद एक ऐसी शख्सियत, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है सैयदुल अंबिया। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का लक़ब है सैयदुल औलिया। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लक़ब है सैयदाए निसाए आलमीन। मौला हसन मुश्तबा का लक़ब है सैयदुल मुश्तबा, सखावत के दरिया। और मौला हुसैन का लक़ब है सैयदुल शुहदा। इसी तरह हमारे मौला ज़ैनुल आबिदीन सरकार का लक़ब है सैयदुल साजिदीन, सजदों की ज़ीनत। ज़ैनुल आबिदीन सैयदुल साजिदीन मौला सैयद सज्जाद। आज उसी पर मैं बात करने वाला हूँ, मौला की सीरत पर। नाज़रीन मौला सैयद सज्जाद की जो ज़िंदगी है अगर आप देखें वाक़या करबला के बाद भी, तो मौला 40 साल तक अपने जनाब इमाम हुसैन आली मकाम अपने बाबा पर गिरिया करते रहे, लेकिन कभी मेरे मौला ने नमाज को और अज़ादारी को कभी ये नहीं कहा इसको छोड़ दो इसको पकड़ लो। मौला ने दोनों को लेकर चले, मौला दोनों को लेकर साथ चले। गमे हुसैन भी नहीं छोड़ना और नमाज भी नहीं छोड़ना। मौला सैयद सज्जाद एक बेहतरीन नमूना है। नाज़रीन मौला की ज़िंदगी का एक वाक़या मिलता है तारीख़ में, और वो वाक़या ये है कि एक दफ़ा मौला सैयद सज्जाद जो थे नमाज अदा कर रहे थे कि एक सांप आ गया, एक सांप आ गया। वो दरअसल इब्लीस शैतान था। वो आकर मेरे मौला के अंगूठे को काटने लगा, हता कि उसने जब मेरे मौला के अंगूठे पर काटा अपने पूरे दांत गाड़ दिए मौला के अंगूठे में, कि मौला नमाज को छोड़कर उस तरफ रुजू कर ले जो दर्द उनके महसूस हो रही थी। लेकिन मेरे मौला ने नमाज नहीं तोड़ी, मेरे मौला नमाज अदा कर रहे थे। वो अपना पूरा जोर लगाता रहा, लेकिन मेरे मौला सैयद सज्जाद ने नमाज नहीं तोड़ी। तोड़ जाने के बाद जब वो जाने लगा, उसने कहा हक है इसी को सैयद सज्जाद कहना। इब्लीस कह रहा है हक है इन्हीं को सैयद सज्जाद कहना, क्योंकि मेरे इतने जोर लगाने के बाद भी मौला ने दर्द महसूस ना किया, रोने नहीं लगे, रोने नहीं लगे, बल्कि इबादत खुदा में मसरूफ़ रहे। मौला सैयद सज्जाद नमाज पढ़ते थे तो मौला के सजदे काफ़ी तवील होते थे। आज के दौर के हिसाब से लगाएं तो 2-2, 3-3 घंटों के मौला सैयद सज्जाद के सजदे होते थे। सोच लें खुद कि मौला के 7 अज़ा, 1, 2 ये 2 घुटने और 2 पंजे, 7 अज़ा पर मेरे मौला के मेहराब थे बड़े बड़े, क्योंकि मौला सैयद सज्जाद के माथे पर और जिस्म के 7 अज़ा पर क्या थे, मेहराब, जो कि सजदे में की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए मौला के सर पे रहा करते।
نشان تھے مولا کے بڑے بڑے، کیونکہ حق تھا انہی کو سید سجاد کہلوانا۔ ہم اس مولا سید سجاد کے ماننے والے ہیں۔ جناب امام زین العابدین سرکار کے غلاموں کی بات کریں، جو تربیت کی بات کریں، تو مولا غلاموں کو خریدتے تھے، غلاموں کو خریدتے تھے اور خریدنے کے بعد آزاد کر دیا کرتے تھے۔ مولا نے کتنے ہی ایسے غلام تھے جن کو آزاد کیا تھا۔ ایک دفعہ مولا کی شاگردگی میں تھا ایک شخص غلام تھا جو مولا سے دین سیکھ رہا تھا، تو مولا سید سجاد نے دیکھا کہ وہ ایک جانور کو کھانا کھلا رہا ہے۔ مولا نے اس کی طرف دیکھا، کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ آپ نے جملہ نہیں سمجھا، مولا سید سجاد کہہ رہے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ جب یہ بات آئی نا کہ میں نے تمہیں آزاد کیا، وہ بندہ رونے لگا، سے کہا مولا غلطی ہو گئی۔ مولا کہتے ہیں کبھی بھی میں تجھے آزاد نہ کرتا، لیکن میں ایک تیری بات کو مان گیا، میں تو تجھے انسانیت سکھا رہا تھا اور تو یہاں جانوروں کے لیے بھی دل میں ہمدردی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے مولا سید سجاد کی ذات۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تاریخ میں ایک اور ملتا ہے کہ مولا سید سجاد کا ایک غلام تھا، بندے آپس میں تھے، معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ تھا، وہ علاقہ بڑا لڑائی جھگڑے میں رہتا تھا، لیکن جیسے ہی مولا زین العابدین کا ایک غلام آ کر وہاں بسنا شروع ہوا تو وہاں کے حالات جب وہ خود بدلا، اس نے اپنی اخلاق سے سب لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیا۔ کچھ لوگوں نے کہا جب سے یہ شخص ہمارے علاقے میں آیا تب سے علاقے کا ماحول بدل گیا ہے، ہر بندہ محبت کے پیغام دیتا ہے، آؤ پوچھے ذرا یہ کس کا غلام ہے، یہ کون ہے۔ وہ جا کر اس شخص کے پاس جاتا ہے، اور کچھ لوگ جب اس شخص کے پاس جاتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ اے بندہ خدا تم کون ہو اور تمہاری کس طرح تربیت کی گئی ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن باخدا تمہارے آنے سے ہمارے علاقے کے اندر بہت زیادہ خوش اخلاق ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں مولا سید زین العابدین کا غلام ہوں، میں زین العابدین کا غلام ہوں۔ ایک واقعہ تاریخ میں یہ بھی ہے کہ مولا سید سجاد جب نماز پڑھا کرتے تھے تو مولا سجدے کی حالت میں، زمینی کاموں میں یا زمینی معاملات میں نہیں ہوتے تھے۔ مثلا میرے مولا نے اگر سجدہ کیا تو سجدے میں جتنی دیر رہے مولا دنیا سے غافل رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ مولا امام باقر علوم کنویں میں ظاہری طور پر ہمیں دکھانے کے لیے مولا کنویں میں گر گئے۔ مدینے میں شور اٹھا کہ زین العابدین کے فرزند کنویں میں گر گئے۔ بی بی تھی آپ کی فاطمہ بنت حسن، مولا حسن کی بیٹی، مولا سید سجاد کے نکاح میں تھی۔ بی بی کو جب پتہ چلا بی بی رونا شروع ہو گئی، ماں تھی رونا شروع ہو گئی، آئی حجرے میں کہ جہاں میرے مولا سید سجاد نماز ادا کر رہے تھے۔ مولا اپنے سجدے میں مصروف تھے کہ بی بی آئی کہتی ہیں کہ آقا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ مولا سید سجاد کے کانوں میں کیا آواز نہیں گئی ہوگی، لیکن مولا نے اپنا سجدہ طویل رکھا کہ اچانک بی بی رونے لگی اور بی بی روتی رہی کہ ان کے بیٹے، بی بی رونے لگی۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے بعد جب مولا سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پھر بی بی سے پوچھتے ہیں بی بی اب بتاؤ کیا بات ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، سجدہ معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے اور سجدہ نماز کی معراج ہے، اور مولا سید سجاد فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں اس سے منسلک تھا، کس سے؟ خدائے برحق سے۔ مولا سید سجاد کو جب پتا چلا کہ میرا بیٹا امام محمد باقر کنویں میں گر گیا ہے، بی بی کہتے ہیں پریشانی کی کیا بات ہے، یہ مزاج تو پھر انہی کو زیب دیتا ہے، یہ مزاج میرے مولا کو ہی زیب دیتا ہے کہ میرے مولا کتنے مطمئن تھے، میرے مولا کتنے مطمئن تھے۔ اور امام زین العابدین سرکار نے کیا کیا، کہا آپ روئیں مت، ہمارا بیٹا ٹھیک ہے۔ قربان جائیں مولا کے اطمینان پر کہ بیٹا کنویں میں گیا، 2 گھنٹے گزر گئے اور مولا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ وقت کی امام کی زوجہ تھی اور امام کی والدہ تھی۔ بی بی نے اپنے آنسو پوچھے، کہا میرے ساتھ چل۔ میرے مولا نے
عصمت کی ابا اوڑھی، ولایت کی قبا اوڑھی، تولا کی تسبیح ہاتھ میں اور تبرے کا ڈنڈا لیا اور میرے مولا جانے لگے۔ جیسے ہی میرے مولا جاتے ہیں تو لوگ مولا کو دیکھ کر پیچھے ہونے لگتے ہیں۔ پیچھے ہونے کے بعد جیسے ہی وہ مولا کے پاس جاتے ہیں، مولا کے پاس جانے کے بعد ایک شخص کہتا ہے مولا اتنی دیر سے آئے ہیں، اب تو بچہ مر گیا ہوگا، اب تو بچہ مر گیا ہوگا، 2 گھنٹے سے کنویں کے اندر ہے۔ مولا مسکرا کر کہتے ہیں، کنویں کے پاس جا کر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں میری امانت واپس کر، میری امانت مجھے واپس لوٹا۔ مدینے کے لوگوں نے دیکھا پانی ابلتا ہوا اوپر آیا۔ میرے مولا امام محمد باقر 5ویں امام پانی پر بیٹھے تھے، پانی پر میرے مولا بیٹھے تھے اور میرے مولا نے اٹھا کر گلے لگایا اور ان کی والدہ کو دیا اور بی بی گھر لے گئی۔ ایک شخص مجمع سے نکلا، اس نے کہا مولا 2 گھنٹے کے بعد بچہ پانی کے اندر، 2 گھنٹے تک بچہ پانی میں رہا، کچھ ہوا نہیں اور آپ اتنی دیر بعد آئے۔ مولا کہتے ہیں کہ میں اس وقت نماز کی حالت میں تھا، سجدے کی حالت میں تھا۔ کہا مولا پھر بھی بچہ مرا کیوں نہیں؟ ایک مولا نے مسکرا کر جواب دیا جب میں نماز پڑھ رہا تھا میں اس کی امانت تھا، میں اس کی امانت تھا، میں اس کی امانت میں امانت رکھ رہا تھا کہ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کر رہا تھا۔ میں امانت دار تھا اس رب کی نماز کا کہ جب میں نے اس رب کی امانت میں خیانت نماز کو نہیں توڑا تو میرے مولا سید سجاد فرماتے ہیں اللہ کیسے میری امانت میں خیانت کر دیتا، اللہ میرا کیسے میری امانت میں خیانت کر دیتا۔ یہ ہے میرے مولا سید سجاد، یہ ہے میرے مولا سید سجاد کا رتبہ۔ مولا سید سجاد کا رتبہ کائنات نہیں جانتی کہ مولا سید سجاد کا کیا مقام ہے۔ کربلا کے اندر میرے مولا نے جو کچھ دیکھا خون کے آنسو روتے رہے۔ میرے مولا سید سجاد کتنا بڑا غم تھا مولا سید سجاد کا، لیکن میرے مولا نے کیا کیا؟ صبر کو تھامے رکھا۔ حضرین تو یہ ہے میرے مولا سید سجاد۔ مولا کی ذات بہت بلند ہے۔ جب حاکم وقت یزید لعنتی نے پوچھا تھا نا کہ تم کیا کر سکتے ہو، میرے مولا کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، تو میرے مولا نے ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ بہت شاندار جملہ تھا۔ میرے مولا کہتے ہیں مجھے حسین رہنے دے، مجھے عباس بننے پر مجبور نہ کر، مجھے عباس بننے پر مجبور نہ کر۔ میرے مولا کی ہتھکڑیاں جو زنجیریں تھیں وہ خالی زنجیریں نہ تھیں، وقت کے امام کے ساتھ جو امت نے کیا، یزید پر دنیا لعنت کرے گی اور ہر حسینی یزید پر لعنت کرے گا، یزید پر لعنت کرے گا۔ جو لوگ یزید کو برا نہیں کہتے وہ صرف دوسرے لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ مولا سید سجاد کی زندگی پڑھی، پوری زندگی میرے مولا کی عبادت ایک طرف ہے، لیکن میرے مولا 40 سال تک اپنے بابا کو خون کے آنسو روتے رہے۔ میرے مولا 40 سال تک اپنے بابا کو خون کے آنسو روتے رہے۔ اس خون کے آنسو نے راز کھولا ہے کہ میرے مولا کو کتنا بڑا غم تھا اپنے بابا کا۔ بس میرے مولا کو زہر دیا، شہادت پڑھنے کی تاب نہیں ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ میں پڑھوں گا شہادت، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن میرے مولا کی سیرت یہ ہے کہ کائنات میں بڑے سے بڑا عابد بھی ہو تو سید الساجدین کی خاک کے برابر ہے۔ یہ خاندان ایسا ہے، یہ خاندان محمد ہے، ان کی برابری پر کوئی نہیں، ان کی عبادت گزاری کے مقابلے کسی سے نہیں، یہ عبادتوں کی زینت ہے۔ میرا سلام ہو مولا سید سجاد پر۔ اللہ تعالی ہمیں مولا سید سجاد کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غم حسین کے علاوہ کوئی اور غم نہ دے۔ ناظرین، والدین کے لیے سب سے بہترین اصال صدقہ ہے، سب سے بہترین اصال جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اپنے والدین کے نام صدقہ اگر کرنا ہے تو سب سے بہترین چیز ہے کسی فقیر یا بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی فقیر کو کھانا کھلانا، نماز ہدیہ والدین، نماز مغفرت والدین، نماز ہدیہ میت۔ اس کے علاوہ آپ
کوئی ایک واٹر کولر لگوا دیں، مسجد میں پنکھا لگوا دیں، مسجد کے اندر آپ قرآن مجید رکھوا دیں، یاسین رکھوا دیں، آپ قبرستان میں جائیں تو مٹی کی ٹرالی وہاں کر دیں، فقیروں کو کھلائیں، اور جتنا ہو سکے نیک اعمال کریں، اپنے والدین کو ایثار کریں، کیونکہ نیک اولاد بہترین ایثار ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، جب بھی کوئی نیک کام کرے اپنے والدین کی زندگی میں اگر زندہ ہے تو نام کرے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو ان کے نام تب بھی کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔